आप आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूं अशरफ अली बस्तवी। आज हम बात करेंगे इसराइल ईरान जंग की और इस जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस जंग के दूरदर्श नतायज क्या होंगे पूरी दुनिया पर और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट पर। ये जानने के लिए हमने मदऊ किया अपने स्टूडियो में डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम खान साहब को। डॉक्टर साहब मिडिल ईस्ट के मामलात पर काफ़ी नज़र रखते हैं, काफ़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन भी आप रहे हैं, मुसन्निफ़ हैं। आपका कुरान करीम का अंग्रेज़ी में तर्जमा पिछले साल आया था जो बहुत मकबूल आम हुआ पढ़े लिखे हलकों में, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी हलकों में। ह्यूमन राइट के हवाले से डॉक्टर साहब की गुफ्तगू हमेशा, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो कोई मामला हो या हिंदुस्तान से बाहर का कोई मामला हो, उस पर आप आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हालात पैदा हुए हैं और होते रहते हैं, उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। ये जंग हुई ईरान और इसराइल की, और जो पूरी दुनिया भर में उसको एक अलग अंदाज में देखा जा रहा है। आप तमाम तज्ज़ियाकारों ने उसको तज्ज़िया किया है। ये बताएं कि जो एक्सपेक्टेशन लोगों में अंदाज़ा था कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा और इतना मजबूती के साथ करेगा, इसकी वजह क्या है कि वो समझ रहे थे कि उन्होंने काम कर दिया। जो इसराइल में 24 घंटे जो नाच गा रहे थे वही तो काम कर दिया, लेकिन दूसरे की भी तो कुछ अकल है जी भाई। वो जो है उन्होंने भी सोचा होगा, और बार बार धमकियां आ रही हैं, एक बार थोड़ी है। इसराइल ने सैकड़ों बार धमकी दी है, कौन महीना नहीं गुजरता जब वो धमकी हम करने वाले हैं। अमेरिका कहता था मत करो मत करो मत करो, अब इन्होंने कर ही लिया। अब इसका 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 नेतन्याहू का ये है किसी तरह से अमेरिका को शरीक कर ले। वो जानते हैं कि हम खुद नहीं कर पाएंगे, किसी से शरीक कर ले। तो ये इसने जंग शुरू की और बिल आखिर मजबूरन 10वें दिन अमेरिका को भी शरीक होना पड़ा ताकि ये खत्म करे, इसलिए कि वरना चलता और इसराइल के दिवालिया हो जाता। अगर ये जंग जो है 2 हफ्ते से ज्यादा चलती तो इसराइल का दिवालिया बिल्कुल पक्का था। इसलिए इसराइल के पास कुछ नहीं है, दूसरों के उसमें जो है ना कूद रहा है। जो है अगर वहां से असलहा आना बंद हुआ, वहां से पैसा आना बंद हुआ, अगर अमेरिका ने उनको अक़वाम मुत्तहिदा में जो है उनके साथ वीटो का पावर नहीं इस्तेमाल किया, तो ये तो बिल्कुल कहीं के नहीं रहेंगे ये। तो जो चाहता था कि शरीक करना, उसमें एक हद तक कामयाब हुआ, लेकिन वो तबाह नहीं हुआ। बाद में मालूम हो गया तबाह नहीं हुआ। और ये बात भी सबको मालूम है, अमेरिका और इसराइल सबको मालूम है कि ईरान ने सब ताकत इस्तेमाल नहीं की। जो खतरनाक तरीन जो रॉकेट थे वो बाद में इस्तेमाल किया, आखिरी 1-2 दिन में इस्तेमाल किए, जिसके अंदर के वो जो मिसाइल आता था उसमें बहुत से रॉकेट अंदर होते थे, 10-12 रॉकेट उसके अंदर। तो वहां पास पहुंच करके फिर वो फटता था और वो मुख्तलिफ जगहों में जाता था। मतलब ये उनके लिए तस्वुर में नहीं था कि इतने आगे बढ़ चुके हैं वो ईरानी जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर एक तरह से ईरान की ताकत का अंदाजा दुनिया को और इसराइल और अमेरिका को भी हो गया कि वो वाकई में जो अंदाजा लगा रहे थे उससे कहीं ज्यादा आगे है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और मजीद पाबंदियों के साथ उसको और ज्यादा उसको क्रैक डाउन करने की जो ताकतें हैं ये शुरू हो जाएंगी? शुरू हो गई, शुरू हो चुकी है जी, शुरू हो गई है। सैंक्शन और बढ़ गए हैं। अमेरिका के सैंक्शन जो होते हैं ना, वो बहुत चीजों में, आप फला चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, फला चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपकी फला कंपनी से कोई मालदार मामला नहीं करेगा। उस सारे योग्य आज जो दुनिया का इक्तिसादी निजाम है वो 2 जगह से चलता है, एक न्यूयॉर्क से, एक लंदन से। आप जो है यहाँ से एक पैसा भेजिएगा कहीं बाहर, मतलब मुल्क के अंदर नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं, बाहर भेजिएगा, पाउंड में है लंदन जाएगा, डॉलर में है तो वो अमेरिका जाएगा, एक पैसा भी, और उस पर वो कमीशन मिलता है। मतलब ये एक पूरा रैकेट होता है ना, जो रैकेट है। अब कितना रोजाना जो है, हम 1 पैसे की बात कर रहे हैं तो हजारों मिलियन हर वक्त वो हो रहा है, और उसका वहां जाना जरूरी है। अब अगर इन्होंने मना कर दिया कि देखो फला कंपनी के साथ मामला नहीं करना है, तो जैसे उसके लिए आया जाएगा कोई चीज, वहां पे रोक लेंगे उसको। स्टॉक एक्सचेंज वहां का जो है लंदन का और न्यूयॉर्क का, जहां से वो गुजरता है पैसा, सिस्टम बना रखा है। इसको स्विफ्ट बोलते हैं। वो असल में लंदन और अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है। ये 2 जगह से वहां से घूमता है। मतलब वो जब कभी को पैसा भेजता तो स्विफ्ट कोड मांगा जाता है उससे, वो उसके उसमें आईबान भी है, वो कई कोड है, लेकिन ये सब जो है
لندن اور لندن تو اب کم ہو گیا، اس کی اہمیت کم ہو گئی. اب زیادہ تر چونکہ سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ڈالر میں ہوتا ہے اب جو ہے. اور یہ سب سعودی عرب کی بدماشی ہے. سن 73 سے انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ آپ ہم کو سیکورٹی دیجئے اور اس کے بدلے میں ہم دنیا بھر سے ڈالر جو ہے میں ہی ہم بیچیں گے اپنا تیل. اور اس چیز کو چونکہ سب سے بڑا پروڈیوسر تھا سعودی عرب، تو اس نے اوپیک کے دوسرے پہ بھی لازم کر دیا کہ آپ بھی صرف ڈالر میں. اب آپ کو خریدنا ہے، مطلب نیپال کو، بھوٹان کو، کسی کو بھی خریدنا ہے تیل، تو وہ پہلے اپنی کرنسی کو بدلے گا ڈالر میں. اس کے اندر بھی ان کا فائدہ ہوا، اور پھر اس کی وجہ سے ڈالر ہی چل رہا ہے، ڈالر ہی کی حکومت ہے. اب دیکھیے ڈالر کا دام کتنا بڑھ رہا ہے روزانہ ہی جو ہے. دوسرے کرنسیز کے مطابق میں وہ کچھ ذرا سا آگے ہی پہنچ جاتا ہے، کچھ پوائنٹ جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے. ہمارا جب میں یہاں ہندوستان آیا تھا سن 84 میں، اس وقت ڈالر کا دام جو ہے 12 روپے تھا، اور آپ 87 روپے آج ہے. مستقل. اور ہر کرنسی، اور کچھ کرنسیوں کا تو بہت ہی برا حالت ہے جن کو بھی سینکشن وغیرہ کر رکھا ہے انہوں نے. جیسے ایران کا ہے، عراق کا ہے، سیریا کا اب ذرا بہتر ہو رہا ہے اس لیے کہ اب انہوں نے کھول دیا ہے. تو یہ حالت ہے کہ ان کی کرنسی کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا بھر کو انہوں نے اسی کو کرنسی بنا دیا ہے، ڈالر کو ہی کرنسی بنا دیا ہے دنیا بھر کے لیے. اور یہ سعودی عرب کی وجہ سے ہوا. سن 73 میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ بھئی آپ جو ہے صرف اس نے، اور بہت بڑا ریکٹ ہے، مطلب سن 73 میں ہوا، جبکہ نکسن نے پہلے یہ تھا، جیسے یہاں پہ بھی ہندوستان میں بھی تھا، کہ ڈالر جو آپ لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں سونا دوں گا. اس پہ لکھا ہوتا تھا پہلے. تو سن 73 میں پریزیڈنٹ نکسن نے کہہ دیا کہ ہم پیسہ نہیں دیں گے، ہم اب سونا نہیں دیں گے کسی کو لینا کاغذ لے، بس سونا نہیں دیں گے. اس وقت کیا ہوا تھا کہ فرانس سے ایک پورا جہاز بھر کر کے وہ ڈالر جو ہے وہ انہوں نے امریکہ بھیجا، اور نکسن نے راستے سے واپس کر دیا اس کو، بھاگ جاؤ اب ہم نہیں دینے والے ہیں. تو وہ لے آ رہے تھے اپنے، معلوم نہیں کتنے $100 ملین لے آ رہے تھے کہ اس کے بدلے ہم کو سونا دو. کو سونا رکھنا پہلے ضروری تھا، اب نہیں ہے. سارے سینٹرل بینکس کو سونا رکھنا ضروری تھا. آپ جتنی کرنسی مطلب وہ پرنٹ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہاں پہ ریزرو بینک میں سونا ہونا چاہیے. 1,00,000 کروڑ روپے کا مثلا آپ نے نہیں کیا تو 1,00,000 کروڑ روپے کا آپ کے پاس سونا وہاں فزیکلی ہونا چاہیے، تبھی اس کرنسی کی قیمت بنتی ہے. ورنہ وہ کاغذ ہے، وہ آپ دے نہیں پائیں گے اس کو. اور اسی لیے انفلیشن ہوتا ہے، جو آج چھاپ رہے ہیں نا، جو چھاپ رہے ہیں، انفلیشن ہو رہا ہے. تو ہندوستان کی بھی وجہ یہی ہے کہ جب سن 73 کے بعد سے امریکہ نے کہا کہ اب گولڈن جو ہے گولڈ کور بولتے تھے، گولڈ کور اب نہیں رہ گیا، تو اب ہر نے ایسی چھاپنا شروع کر دیا. جو بہت سے انفلیشن ہو گیا وہ اس کی وجہ سے بھی ہوا ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. چلو، تو یہ سب جو ہے پورا نظام انہوں نے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. یہ امپیریلسٹ سسٹم ہے، یہ قبضہ کر رکھا ہے. آپ کا سامان کتنی بکے گا وہ فیصلہ کریں گے. مطلب لندن میں، پیرس میں اور نیو یارک میں فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو خام مال جو ہوتا ہے وہ کتنے میں بکے گا. آپ نہیں فیصلہ کرتے. پیتل کتنے بکے گا، الومینیم کتنے بکے گا، یورینیم کتنے بکے گا، تیل اور گیس کتنے بکے گا، وہ فیصلہ کرتے ہیں بیٹھ کر کے. ابھی آپ دیکھیے گا، اگر آپ کسی اس میں دیکھتے ہیں کہ تیل کا جو دام ہے اس میں لکھا ہوگا برنٹ کا جو دام ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ اور کیا دام ہوگا. برنٹ جو ہے برٹن میں ایک آئل فیلڈ ہے بالکل اوپر برنٹ. تو برنٹ کا جو آئل کا انہوں نے کہہ دیا $70 میں ایک بیرل ہے، تو وہ دنیا بھر میں تقریباً اسی کے آس پاس رہتا ہے. تو حضرت وہی فیصلے بیٹھے کر رہے ہیں، دنیا کی اکنامی کو وہ کر رہے ہیں. وہ ہاں چاہیے آپ کو. یہی نہیں بلکہ جن ملکوں میں یہ سب چیزیں ہیں، کہیں گولڈ ہے، کہیں پہ ڈائمنڈ ہے، کہیں کیا ہے، آپ اندر جا کے دیکھیے تو ساری کمپنیاں برٹش ہیں، امریکن ہے. آج کل ابراہیم تنوری بہت چرچا میں ہے، جس نے چیلنج کیا ہے پورے اپنے افریقی ملکوں کو لے کر کے کہ ہم انہیں جو ہے
اب یہاں سے نکال باہر کریں. ابھی اس کو مار دیں گے, دیکھ لیے گا ابھی آپ. اور بڑا نوجوان ہے, بڑا جذبات میں ہے. ہاں ابھی دیکھیے گا, مار دیں گے اس کو, مار دیں گے. ابھی دیکھ لیجیے گا, ہاں. بہت دور نہیں لگے گا اس کو. جیسے وہ قذافی کے ساتھ ہوا, نکروما کے ساتھ ہوا, تو وہی نکروما بھی اسی طرح کا آدمی تھا. مطلب وہ اپنے گھانا کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ بہت آگے تھا, وہ مار دیا اس کو, قتل کر دیا اس کو. قذافی کو بھی قتل اسی لیے کر دیا, اسی لیے کہ بھائی یہ سب چلنے کا نہیں ہے. اور ان کے پاس تو وسائل بہت زیادہ ہے نا, اور پیسہ دینے. ابھی اسی تراورے کا اس کا جو محافظ خاص ہے, پرسنل مطلب باڈی گارڈ ہے, اس کو $11 ملین کی رشوت دیا, اس کو مار دو. تو اس نے آ کر کے اپنے باس کو بتا دیا کہ دیکھو مجھے یہ کہہ رہے ہیں. ابھی بھی بات 1-2 مہینے شروع ہو گئی ہے اس ہاں کی. ہاں 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 ہاں, تو کہیں پہ کوئی اس کو قبول کر لے گا. سر یہ جو ہے اس وقت کس پیج پر سعودی عرب کھڑا ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں جب میرا خیال ہے کہ کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے, چائنا چاہ رہا تھا کہ ایران ساتھ آئے, اور اس نے ایک کوشش بھی کی, ملے بھی یہ لوگ. لیکن اس وقت سچویشن کیا ہے, جو ابھی امریکہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد سے جو مڈل ایسٹ کا جو امریکہ کا جو لابی ہے وہ ایران کے ساتھ کوآپریشن میں ہے. ان ملکوں نے اپنی پالیسی ذرا سے کیوں بدلی ہے؟ ہندوستان سے تعلقات کیوں اچھے کیے, چائنا سے کیوں اچھے کیے؟ اس کی وجہ ہے انہوں نے دیکھا کہ 2012 میں اس نے امریکہ نے اپنے قریب ترین حلیف اس علاقے میں صدر مبارک کو کی حفاظت نہیں کی, انہیں گرنے دیا ان کو. اس کے بعد سے ان کا ماتھا ٹھنکا کہ مبارک کے ساتھ ہو سکتا. ایشیا افریقہ کے بیچ میں بہت بڑی طاقت ہے, وہ ہے سب سے بڑی فوج بھی اس علاقے میں ہے, اس کو انہوں نے گرنے دیا, وہ نہیں. تو اس کے بعد سے ان کا ماتھا ٹھنکا ہے کہ اپنے سارے جسے کہتے ہیں نا, سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں مت رکھو, بلکہ کچھ ذرا سا. اس لیے انڈیا سے بھی ذرا سا انہوں نے تعلقات ٹھیک, اسی امید میں کہ کسی دن یہ ہم کو مدد کر دیں گے یہ. اور چائنا سے بھی اسی لیے کر رہے ہیں, کسی امید, اور روس سے بھی کر رہے ہیں. تو چائنا, روس اور انڈیا سے تعلقات انہوں نے اس کے بعد ہی بہتر کیا 2012 سے, تو ایک حد تک. مگر جی, لیکن چائنا کا جو معاملہ, روس کا معاملہ, یہ ایران کے ساتھ کھل کر کے تو نظر نہیں آئے. دیکھیے کوئی نہیں آئے گا, دیکھیے کوئی اپنے ملک کو آپ کے لیے تباہ نہیں کرے گا, سیدھی بات ہے. وہ زمانہ گیا, ایک زمانہ تھا جب سرد جنگ جلتی تھی, اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے. 1990 کا جب میں ٹوٹا ہے سوویت یونین, اس کے بعد سے وہ زمانہ بدل گیا. اب کوئی آپ کے لیے جو ہے جان نہیں دینے والا ہے. روس کیوں جان دے گا بھائی؟ اگر امریکی اس پہ اٹیک کرنے لگے تو کون بچائے گا روس کو؟ لیکن امریکوں کے پاس جو طاقت سب کو معلوم ہے, بہت ہی زیادہ طاقت ہے. اور پھر امریکہ جب حملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیٹو کے سارے ممالک جو ہیں وہ بھی, مطلب ان کے معاہدے کے مطابق, اگر کل وہ کہتا ہے کہ ایران پہ بھی حملہ کرو تو انہیں کرنا پڑتا. جیسے اس سے پہلے افغانستان پہ کیا, اس سے پہلے عراق پہ کیا, سب نے مل کے کیا. ایران اور افغانستان اور عراق جو ہے, اس پہ سبوں نے مل کے اٹیک کیا. اس لیے کہ نیٹو کا یہ ان کا معاہدہ ہے کہ اگر کسی ملک پہ حملہ ہو سب کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر کوئی ملک حملہ کرے تو سب کو مل کے اس کے ساتھ جانا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ لوگوں میں توقع پائی جا رہی ہے اس وقت, کیونکہ ایران ایک طاقت کے طور پر ابھرا اور اس نے جو دکھایا اپنی طاقت کو, تو لوگوں میں ایسا محسوس کرتے ہیں جو سوچنے والے کہ اب عرب ممالک کچھ سوچیں گے کہ ہمارے اندر بھی, ہمارے خطے میں بھی کوئی طاقت ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے سمجھا دوں آپ کو, کہ یہ سارے جو ممالک ہیں بغیر کسی استثناء کے سب ڈکٹیٹر ہیں, ساری حکومتیں. کوئی الیکشن سے نہیں آئی ہیں. الیکشن میں تو فراڈ ہے وہ, مطلب سی الیکشن سے آ گئے, وہ فراڈ ہے. وہ ایک ہی الیکشن جو ہے مصر کی تاریخ میں صحیح ہوا تھا, وہ مرسی کا ہوا تھا, جس میں کہ باہر سے بھی لوگ آئے تھے, وہ کارٹر کون لوگ آئے تھے, انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ جو ہے فیئر اینڈ فری الیکشن تھا. اس کے علاوہ کوئی بتا دیجیے مجھے کون سا الیکشن ہوا؟ کیا سیریا کئی وہ الیکشن ہوتا ضرور ہے دکھانے کے لیے, لیکن اس کو کچھ نہیں. بہت ہی پہلے, بلکہ میں نے اس کو چھاپا تھا, اپنے ایک میں پرچہ نکالتا تھا میں, مسلم پرسپیکٹیوز, بہت دن کی بات ہے, 30 سال ہو جائیں گے. اس میں ایک کارٹون میں چھاپا تھا, کسی عرب ہی کارٹونسٹ کا تھا, ابھی بھی مل جائے گا. اس میں اس نے جو ہے الیکشن کا منظر دکھایا ہے عرب ملکوں میں. ہوتا نا یہ جا کر کے آپ کو ٹک کرتے ہیں,
تو 2 خانے بنے ہوئے ہیں اس میں، ایک میں جو ہے آپ ٹک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 101%، جس میں ٹک کر رہے ہیں 101%، اور دوسرے میں ٹک کر رہے ہیں 99%، اور اس میں تابوت رکھا ہوا ہے۔ 99 دو گے تو اس تابوت پہ جاؤ گے تم، اور 101 دو گے تو ٹھیک ٹھاک ہو تم۔ اس لیے الیکشن ایسا ہوتا ہے، سمجھ لیے، بتا اس نے کیا ہے الیکشن کا۔ ہاں، اپنا نتیجہ دیکھ لو، ذرا سا بھی تم اتنا سا وہ کرو گے تو تمہارا کیا نتیجہ ہے۔ ابھی دیکھیں مصر میں، دیکھیے جو بھی دیکھتے ہیں، اور یہ پہلے سے ہو رہا ہے، آج سے تھوڑی، جو بھی ناصر کے زمانے میں، مبارک کے زمانے میں، سادات کے زمانے میں، اور اب سیسی کے زمانے میں، کوئی آدمی اگر ان کے خلاف کھڑا ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ اس کی کچھ تائید ہے، تو اس کو جیل بھیج دیتے ہیں، اس کو سیدھے سیدھے جیل لا کے رہے گا، 4-5 سال رہے گا، جب تک کہ یہ دوسرا الیکشن کا وقت آئے گا۔ جی ایک چیز سر یہ ہے کہ ایران کو جو سزا دی امریکہ نے حملہ کر کے یا اسرائیل نے مل کر کے، تو کیا اس کو کس وجہ سے، بڑی وجہ اس میں یہ ہے کہ وہ فلسطین کا بہت پہلے سے سپورٹر رہا ہے، یا وہ انڈرسمنٹ ہی مین وجہ تھی جس کو وہ لے کر کے وہ بناتے تھے گا؟ نہیں، دیکھیے انڈرسمنٹ تو ایک بہانہ ہے، اچھا، اسرائیل کے لیے بھی، امریکہ کے لیے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، اسرائیل تو ان کا سمجھ لیے وہ ہے، ان کا ہتھیار ہے، ایک ان کا ایک گنڈا ہے، پالے ہوئے، ہاں محلے میں بیٹھا دیا ہے، ہاں پالے ہوئے ہیں اس کو، کہ دیکھو یہ زیادہ بولے گا، اس کی ٹھکائی کر دینا اس کی، اور ہتھیار یہی دیں گے، پیسے یہی دیں گے اس کے۔ وہ جو ہے نہیں چاہتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی ہمارے خلاف، کوئی حاکم ہمارے خلاف رہے۔ یہ بہت ہی پرانی ہسٹری ہے، مصدق اسی ایران میں یہ جو پالیسیاں آ جائیں، اسی طرح کی پالیسیاں لے کے باقاعدہ منتخب صدر تھا، وہ وزیر اعظم تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس نے کہ وہاں کے جو آئل بہت زبردست نکلتا ہے، وہ ہماری اس میں ملکیت میں، کیوں امریکیوں کی ملکیت میں رہتا ہے وہ، اور وہ طے کرتے ہیں کہ کتنے پیسے کا ہوگا وہ۔ مطلب تقریباً 70 سال تک، سن 73 تک آئل کا ایک پیپا جو ہے $10 میں بکتا تھا، $10 میں، مطلب پانی جو ہے اس علاقے میں اسے مہنگا ملے گا، پیٹرول سستا تھا، اور کوکا کولا وغیرہ اس سے مہنگا ہے، پیٹرول سے، وہ اس میں خریدتے تھے۔ سن 73 میں شاہ فیصل حسن نے جو وہ بیکاٹ روکاٹ شروع کیا، تو اس کے بعد سے دام بڑھنا شروع ہوا، تو آج جو ہے 70-75، کبھی کبھی کسی کوئی کرائسس آ جاتا ہے تو 120 وغیرہ بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن عام طریقے سے 70-75 رہتا ہے۔ یہ اس کی اصل پرائس نہیں ہے، اصل پرائس اس کی $350-400 ہے، ایک پیپے کی، پیپا جو ہوتا ہے، تو وہ اسی دام پہ جاتے ہیں، 70 پہ جاتے ہیں، $10 میں نہیں، 70 پہ بھی چلو ٹھیک ہے، 350-400 نہیں دینا ان کو، اس لیے کہ وہ تو وہیں سے پیسہ آئے گا، یا ان کے حلیفوں سے زیادہ استعمال تو وہی کرتے ہیں، مغربی ممالک جو ہے تیل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، آسٹریلیا اور سب مل کر کے، چائنا بھی کرتا ہے، تو وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں رہے جو کہ ہم کو آنکھ دکھائے، کوئی بھی، کہ جو ہم کہیں وہ سنیں، اور اسی لیے انہوں نے اس سے پہلے صدام حسین کو ختم کیا، طالبان کو ختم کیا، لیکن بہرحال طالبان 20 سال کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو، جیسے کہ ویتنام میں ہوا تھا، ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی یہ بار بار ہوا، بھئی تم کیوں اتنا قربانی دے رہے ہو، کیوں اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہو؟ بہت ہی پیسہ ضائع ہوتا ہے، جب آپ 2-3 لاکھ فوج کہیں پہ اتاریے تو اس کے اوپر جو خرچہ ہے، ان کی تنخواہ کے علاوہ جو سامان استعمال ہو رہا ہے، جو سب ہو رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، پورا ایک لاؤ لشکر پورا جو ہے اس پہ خرچہ ہوتا ہے، تو کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جیسے ویتنام کے خلاف بھی وہاں پہ ماحول بنا تھا، عوام تو بال نہیں چاہتی ہے، یہ جنگیں ہوں گے جو خواص چاہتے ہیں، اسی کہ وہ تھے نا وہاں پہ نیو کنزرویٹیوز جو تھے، جو بش کے ساتھ تھے، ایک گروپ ہے، تو مالدار گروپ ہے، بڑے ان کے بزنس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ ہی چاہتے ہیں یہ پالیسیاں دنیا میں چلیں گے، عوام کو تو کیا فکر بیچارہ عوام جو کہ کھٹ رہا ہے، جو کہیں بھی ٹیچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کیا ہے، اس کو تو وہ تو انصاف سے آتا ہے، لیکن یہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑا پیسہ ان کے پاس ہے، یہ سب کرتے ہیں، تو ان کا ریجیم چینج، جسے وہ لوگ خود بولتے ہیں ریجیم چینج ہے یہ، اور انہوں نے کر لیا، صدام حسین کو نکال دیا، حافظ اسد جو ہے اس کے بیٹے کو
بہت اور غلطیاں ہیں اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن بنیادی طریقے سے وہ امریکہ کے خلاف تھا. اور سب مسائل چھوڑ دیجیے، لیبیا کے بہت سے مسائل ہیں، بنیادی طور سے وہ خلاف تھا. سوڈان کے جو پہلے بشیر تھے بہت سے مسائل ہیں، لیکن وہ بنیادی طور سے وہ امریکہ یا مغرب کے خلاف تھا. ایسے ہی یمن تھا، جسے جب صالح جو پریزیڈنٹ تھے، تو اب تو دو ٹکڑے ہو گیا یمن، ایک طرف ہوتی ہے، دوسری گورنمنٹ ہے جو سعودی چلاتی ہے. تو یہ سب امریکہ کے خلاف سمجھے جاتے تھے. اس کو بولتے تھے وہ ریزسٹنس فرنٹ، ریزسٹنس یعنی محاذ مزاحمت اس کو بولتے تھے. یہ 7-8 ملک تھے جو کہ ریزسٹنس فرنٹ تھے. یہ تو ان سب کو ختم کر دیا ان کو. آج کون بچا اس میں؟ ایک ایران بچا ہوا ہے. ایران کو ختم کرنے کا سمجھے ہاں سکون ہو گیا، کم سے کم 10-15 سال تو ان کو سکون ہو جائے گا، پھر کوئی آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی. یہ جو ابھی جنگ بندی اچانک سے ہوئی، جس کی امید تو نہیں تھی اتنی جلدی جنگ رک جائے گی. 10ویں دن آتے آتے اسرائیل کو لگ گیا کہ اب ہم ایک دم ہار جائیں گے. اور ایک دم ہارنے کا مطلب ہے کہ پھر انہی کی شرطوں پہ جنگ بندی ہوتی ہے. پھر جب کوئی ہاتھ اٹھا دے تو اسی کی شرطوں میں، جیسے اس سے پہلے بھی ہوا جاپان کی جو ہے، جب اس نے ہاتھ اٹھا دیا تو ان کی شرطوں پہ ہوا. جنرل میک آرتھر آیا اور اس نے ایک صفحے کے اوپر ان کا دستور لکھ دیا. ان کا جو دستور ہے برطانیہ اس کے جاپان کا ایک صفحے پہ لکھا ہوا. بس جب ہاتھ اٹھا دے تو پھر وہ اوپر سے آتا ہے کہ یہ کرو. ہاتھ نہیں اٹھائے تو پھر تو وہ نیگوشیٹ کرتا ہے نا کہ بھائی ہم یہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے. اور 10ویں دن یہ اس مرحلے پہ آ گیا تھا کہ اسرائیل جو ہے ہاتھ اٹھا دے بالکل سے، مطلب یہ سرنڈر کر دے. تب یہ امریکہ آیا ان کو بچانے کے لیے، اپنے جو گنڈا ہے اس کو بچانے کے لیے آیا، اور تو بچا دیا بس، اس کے علاوہ نہیں کچھ کیا. یعنی بہت زیادہ تباہی نہیں بچائی انہوں نے ایران میں، اس لیے کہ یعنی وہ ایسا بھی نہیں چاہتے کہ اسرائیل جو ہے پوری طرح سے ہو جائے. اس لیے بدنامی ان کی ہو رہی ہے اپنے ملکوں میں، دوسرے ملکوں، پورے مغرب میں بدنامی ہو رہی ہے کہ تم اسرائیل کو اتنا تائید کیوں کرتے ہو. اچھا، IAEA نے پھر کہا ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں ایران پھر جو ہے یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کر دے گا. پھر آ گیا اس کا بیان. ہاں کر دے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ غلط مکمل طور پر ٹرمپ کہہ رہا ہے کر دیا ہے. نہیں، غلط. انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. CNN کی ایک رپورٹر نے رپورٹ کیا ان تمام چیزوں کو لے کر کے، اس کو بہت برا بھلا بولا ہے کہ امریکہ میں یہ چیزیں ہیں. انٹیلیجنس کی رپورٹ آفیشیل تو نہیں آئی ہے، اندر سے لیک ہو گئی ہے کہ وہاں پہ تباہی ایسی نہیں مچی ہوئی، بس اوپر سے لپا پوتی ہوئی ہے دکھانے کے لیے. دوسرے یہ کہ ایرانی جو ہے، دیکھیے ایرانی بہت ہی ذہین قوم ہے، اس کا آپ عربوں سے مت مقابلہ کیجیے. عرب تو گدھے، وہ گدھوں کے مقابلہ جو ہے ایرانی سے مت. ایرانی بہت پرانی تہذیب ہے، بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، دنیا سے بری طرح واقف ہیں. اور یہ میں ذاتی طور سے بتا سکتا ہوں، بار بار ایران گیا ہوں میں، اور ابھی یہ سب لوگ جو آتے ہیں CNN اور الجزیرہ پہ وہاں سے بولتے ہیں، وہاں کے لوگ سب سے میں مل چکا ہوں میں ٹھیک سے. بہت ہی ذہین لوگ ہیں، بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں، اور اچھی طرح سے اس کے تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا رہا ہے. عربوں کی طرح سے نہیں. عربوں تو بیچارے جو اپنے اخبار جو پڑھتے ہیں، جو بالکل ہی سے ایک دم سینسر شدہ اخبار ہوتے ہیں ان کے، وہی پڑھ کر کے ان کو سمجھ. ایک چیز سینسر سے بات آئی، ایران نے بھی کچھ چیزیں سینسر اس درمیان کی. جو BBC کو میں سنتا ہوں، جب ہندی سروس کو 2-3 بار میں نے رپورٹ اس کی سنی، تو BBC ہندی سروس نے کہا کہ ہمارے نمائندے کو ایران نے جانے کی، رپورٹ کرنے کی تب اجازت دی، اور یہ اس شرط پر کہ یہ جو رپورٹ آپ بناؤ گے اس میں فارسی بھاشا کی جو آپ کی سروس ہے اس میں نہیں پبلش کرو گے. تو یہ جو ایران کا یہ موقف کہ فارسی بھاشا میں نہیں پبلش کرو گے، باقی آپ کسی بھی زبان میں جو بھی آپ کی زبان ہے، کیا تھا اس میں؟ کیا وہاں کے عوام پہ اثر انداز نہ ہو وہ. لیکن یہ بات جنگ کے اندر دوران ہے، بعد میں نہیں ہے. جنگ کے دوران دیکھیے اسرائیل میں سینسرشپ ہے، اسرائیل میں ملٹری سینسرشپ ہے. کوئی خبر جب تک ملٹری سینسر اس پر دستخط نہیں کرے گا، یا کوئی ویڈیو یا کوئی بھی فوٹو دستخط نہیں کرے گا، وہ چھپ نہیں سکتا ہے جنگ کے بارے میں. اور کوئی کرے گا تو جیل جائے گا. وہاں پہ اسرائیل میں یہ قانون ہے. یہ تو ان کے یہاں تو کم سے کم انہوں نے جیل تو نہیں بھیجا، انہوں نے اتنا ہی کہا کہ بھائی فارسی مت کرنا. اس لیے کہ ان کو بھی تو اپنے جو ان کا جو وہ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ مقامی جو وہ ہے رائے عامہ ہے، اس کو تو برقرار رکھنا ہے نا ایک حد تک. یہ تھوڑی ہے کہ وہاں پہ آپ کچھ بھی آگے بولیے، ایسا تو نہیں ہے. ہر ملک چاہتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے اپنی رائے عامہ کو قبضے میں رکھیں. اگر وہاں پہ بھگدڑ مچ جائے، لوگ ہار گئے ہم بھاگنے شروع کر، جیسے اسرائیلی بھاگ رہے تھے. اسرائیلی بھاگ کے قبرص جا کے بھاگ گئے، سب بھر گیا قبرص. وہاں کے یونیورسٹی، وہاں کے ایک منسٹر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو سب خرید رہے ہیں سب چیزیں.
تو وہ تو نہیں چاہتے کہ بھاگے لوگ. کوئی ایک میں سمجھتا ہوں ایک بھی نہیں بھاگا, کوئی ایرانی کوئی نہیں بھاگا. اور BBC تو بدمعاش ہے. غزہ کے بارے میں کیا رپورٹیں ہو رہی ہیں, ان کو خالی جو ہے وہ ہاسٹیج نظر آتے ہیں, ان کو خالی جو ہے اس کو, اور وہ بھی مطلب کوئی مارے جاتے ہیں تو یہ کہ الجڈ ٹائپ کا, مطلب کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ کہ یہ اس طرح سے رپورٹنگ کرتے ہیں. بار روزانہ ہی آتا ہے, روزانہ ہی لوگ دکھاتے ہیں دیکھو کیسے یوکرین کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں اور کیسے غزہ کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں. یوکرین میں تو دوسرے انداز ہے بالکل کہ ہاں یہ ہوا ہے, اور وہاں یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے اس طرح سے, یا انہوں نے دعویٰ کیا, اس طرح سے اس کو رپورٹنگ کرتے ہیں. تو BBC تو اس معاملے میں ٹھیک نہیں ہے. مستقل لوگ, ابھی کل ہی میں نے دیکھا کہ BBC میں کوئی مخالف 200-250 جو ان کے اسٹاف ہے انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ آپ غزہ کے بارے میں کیوں اتنے خراب رپورٹ کر رہے ہیں. آپ ابھی کل ہی کی بات ہے, ابھی دیکھا میں نے. غزہ کے معاملے میں ایران پر ایک سوال ہوتا ہے ابھی جو اس درمیان ہوا کہ ایران کی پوری لیگیسی ہے کہ غزہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے ہمیشہ سے. یہ بات بہت کھلی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو غزہ کے ایشوز کو لے کر کے بات کرتے ہیں. لیکن جب جنگ بندی ہوئی اس کی تو اس میں غزہ کو بھی شامل کرنا تھا کہ وہاں پہ یہ بات یہ ہے, یہ چیز چھوٹی ہے یا چھوڑ دی گئی ہے, کیا ہوا ہے؟ یہ بات ہے. میں تو اندر نہیں جانتا وہاں پہ کیا ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر تھی. اس لیے کہ اگر وہ نہیں مانتے جنگ بندی تو ٹرمپ تو بالکل اور مارنے کو تیار کھڑا ہوا تھا. اگر وہ کہتے نہیں ہم جنگ بندی نہیں مان رہے ہیں, جنگ بندی تو فوراً بند ہو گئی. اس کے خلاف ورزی تو اسرائیل ہی نہیں کی, 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ انہوں نے نہیں کی. تو انہوں نے ان کو اپنا ملک محفوظ کرنا ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ ان کی پرانی پالیسی ہے. امام خمینی میں نے ذکر کیا تھا, انہوں نے 1988 کی بات ہے جبکہ امریکہ نے 8 سال کی جو جنگ کے بعد صدام حسین نے جو جنگ ان پہ تھوپی تھی 8 سال چلی, اس کے آخر میں آ کر کے ان کا ہوائی جہاز, شہری ہوائی جہاز سویلین, وہ جا رہا تھا گلف, اور امریکہ نے وہیں جو ہے جو خلیج عربی یا فارسی کہتے ہیں اس میں اس کو مار دیا. اس میں 300-350 لوگ اس میں سے بیچارے مر گئے, وہ ہو گیا. اس کے بعد امام خمینی نے کہا کہ ہم کو امریکہ سے نہیں لڑنا ہے, لیکن ہم اس لائق نہیں ہیں, ہمارا ملک تباہ کر دے گا وہ. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ان کی یہ پالیسی ہوگی کہ امریکہ سے جو ہے جیسا بھی ہے, امریکہ خراب اچھا جو ہے, لیکن اس کے پاس طاقت بے تحاشا ہے. اور جب وہ کسی کو توڑنے پہ آتا ہے جیسے کہ افغانستان ہے, افغانستان آج بھی اس خنڈر ہی ہے. تو اب غزہ ہی سمجھ لیے, پورا غزہ ہے, پورا افغانستان. اب وہ بنا رہے ہیں بیچارے, بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو نہیں بننا تھا, اور اس میں ان کو جلدی تھی, تو غزہ کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا, یا کیا پالیسی تھی بہرحال میں تو جانتا نہیں. جب بھی بات ہوتی ہے اسرائیل کی تو گریٹر اسرائیل کا ایک بات آتی ہے کہ اس کا ایک نقشہ ہے. ٹھیک اسی طرح سے سنی دنیا میں اسرائیل اور امریکہ نے یہ بات سمجھا رکھی ہے کہ گریٹر ایران بھی ہے, اور اس حوالے سے ہے کہ ایران اس پورے خطے میں ایک لیڈنگ رول پلے کرنا چاہتا ہے, اور وہ اس کے بھی استعماری عزائم ہیں. آپ کیا مانتے ہیں؟ دیکھیے, کوئی بھی ملک ہوتا ہے اپنے ماحول پر وہ قابو پاتا ہے نا. کوئی ملک ہے, ہندوستان نہیں کرتا کیا؟ بالکل کرتا ہے. کیا ہندوستان چاہتا ہے کہ مالدیپ اس کے ساتھ رہے, سری لنکا اس کے ساتھ رہے, بنگلہ دیش اس کے ساتھ رہے, بھوٹان اس کے ساتھ رہے, نیپال اس کے ساتھ رہے, پاکستان بھلے, پاکستان تو بھی سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے بھی حق ہے. تو ہر ملک ہے, یہ جیو پالیٹکس ہے. اسی کو جیو پالیٹکس ہوتی ہے کہ کسی علاقے میں جو بڑی طاقت ہے یا چھوٹی طاقت ہے وہ سب مل کر کے ایک توازن برقرار کرتے ہیں اپنے لیے. اب معلوم ہو گیا بھوٹان کو کہ بھائی ہم اتنے حد تک جا سکتے ہیں, تو وہ اتنے حد تک رہتا ہے, وہ چھوٹے بڑے کو اسی طرح سے. تو یہ جیو پالیٹکس ہے. اس میں ایران اگر چاہتا ہے, اور ایران صرف ایران جو ہے اس کے آگے پیچھے آذربائیجان ہے, ارمینیا کا بھی ایک حصہ ہے, کون سے ادھر روس کے بھی کچھ حصے ہیں, اور شاید کیا بلکہ افغانستان کا بھی ایک بڑا حصہ ہے جو فارسی بولتا ہے. تو ان کا اگر یہ ہے کہ بھئی ہمارا بھی ایک طرح سے اس کو بولتے ہیں پیکس امریکانا, ایسے پیکس ایریانا ہو, ان کا بھی ایک ایریا ہو ان کا جو ہے نفوذ کا, تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس میں عرب ممالک ہیں, یہ ایران کے توسیع پسند جو ہے مذاہب کے بجائے یہ سنی شیعہ کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ شیعت پھیلا رہے ہیں, اور اس میں کچھ صداقت بھی ہے, اس میں ایک دم جھوٹ نہیں ہے, پھیلا رہے ہیں. بھائی جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ اس کو پھیلا رہے ہیں, کوئی طاقت تو استعمال نہیں کر رہے ہیں. بھائی انہوں نے کھول دیا, اب آپ ہندوستان میں جا کر کے آپ ان کے قوم میں جو ان کے مدرسے وہاں پڑھیے, تو وہاں تھوڑی کریں گے کہ آئیے پڑھیے, اور پڑھ کر کے آدمی جو ہے شیعہ بن جاتا ہے.
جزائر ہے، مراکش ہے، سینیگال ہے، نائجیریا ہے، یہاں پر بھی شیعت جو پہلے تھی ہی نہیں، ایک مطلب اتنی بھی نہیں تھی، آج وہاں پر اس کا ایک چھوٹا سا وجود ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف سے متاثر ہوئے بھائی ایران تو بڑا کام کر رہا ہے، یہی ہے کہ ان کے بچے وہاں جا کے پڑھے، انہوں نے پڑھ کر کے آئے تو انہوں نے جو ہے اس کا وہ شروع کیا اس کا، تو یہ ہر ملک ہی کرتا ہے۔ کیا ارے ہندو نہیں کر رہے ہیں یہ جو ہرے کرشنا، ہرے یہ کیا، یہ سب کیا ہے؟ ہرے کرشنا موومنٹ یہی تو ہے، دنیا بھر میں اس کے آفس کھلے ہوئے کر رہے ہیں وہ، تو اگر وہ کر رہے ہیں، اب میں سنی ہوں، میں تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا حق ہے، یہ جیسے کہ ہمارا حق ہے، ہم بھی تو پھیلا رہے ہیں بھئی۔ ہندوستان والے بھی تو ایک طرح سے کئی بریلوی والے جا کر کے، آپ دیکھیں افریقہ میں کہاں کہاں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یہ تو جاتے ہیں نا، جا کر کے پوری پوری مسجدوں پر قبضہ کیے ہوا، وہاں پر بھی اپنا پھیلاتے ہیں، سلفی ایسی کرتے ہیں۔ مسجدوں میں جس کی امام ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ فلاں کی مسجد ہے، ہماری مسجد ہوگی، ہماری مسجد، ہماری، قبضہ کرتے ہیں اس کے اوپر، قبضہ کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو سبھی کر رہے ہیں نا، مطلب یہ کام تو کرسچن بھی کر رہے ہیں، اپنے چرچ بنا رہے ہیں۔ چرچ ہندوستان میں کیا تھا پہلے؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں چرچ تھے، یہاں ذرا سا کبھی رہا ہوگا وہاں کوچین ووچین میں چھوٹا سا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ باقی آپ کے جھارکھنڈ میں اور بہار میں اور یو پی میں کہاں کہاں یہ چرچ ہیں انگریزوں کے آنے کے بعد بنے۔ چونکہ ایران سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں، پہلوی کے دور سے، پہلے سے بعد کے، مطلب تجارتی تعلقات، پولیٹیکل تعلقات بھی کہہ لیں، پیپل ٹو پیپل تعلقات بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، دوست ملک کے طور پر ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں جو یہاں کا میڈیا تھا، انڈین میڈیا جسے ہم گودی میڈیا بھی کہتے ہیں، اس نے تو دشمن ملک کے طور پر ٹریٹ کیا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس پہ لگام نہیں لگائی گئی، کہیں پہ بات نہیں آئی۔ نہیں، گورنمنٹ کا اشارہ اس کے اوپر ہے، بھئی گورنمنٹ کیا کرتی ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں کس طرف کھڑی ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، گورنمنٹ کیا بیانات دے رہی، کیا ہوتا ہے۔ جب ان کے اوپر اٹیک ہوا تو کیا یہاں سے اس کو کنڈمنیشن کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اندر سے جو انہوں نے جو کہا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے، کہ فون کال کافی ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو یہ مت کرنا، اے این آئی کو ہی بتا دیا، دیکھو یہ لائن چلنی ہے، جو اے این آئی کرتا ہے وہی سب کرتے ہیں، وہی ایک ہی اس پہ چلتا ہے۔ تو یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، یہ خالی میڈیا کی پالیسی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا اور بہت ہی ڈیٹیل گفتگو کی، اور ہم نے چاہا کہ اس کے مختلف پہلو جو ہیں، جو ڈسکس ہو رہے ہیں عوام و خواص میں اس پر بات کروں، اور چونکہ آپ اس پر پوری اتھارٹی ہے، تو یہ ایپیسوڈ میں تو چیز ممکن نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں جب کبھی موقع ہوگا آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔